बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। नाज़रीन, खुश आमदीद। मेरे प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम इस्तिखारे के हवाले से। काफ़ी अहम मौजू है। इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी शरीयत में शरई तौर पर इसकी क्या हैसियत है, कुरान और सुन्नत इस हवाले से क्या कहते हैं, तो किन मामलात में जो है इस्तिखारा करना जायज़ है और क्या जायज़ कामों में भी इस्तिखारा करना जायज़ है, और इस्तिखारे के मानी क्या हैं, और इस्तिखारा किन किन कामों में करना चाहिए, और क्या इस्तिखारा करने के बाद उस पर अमल करना चाहिए या उससे मुनहरिफ भी हो सकते हैं। तो इन तमाम मामलात के बारे में हम जानेंगे कि इस्तिखारे के हवाले से क्या दीन जो है कहता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंट है। इसके हवाले से हमने आज मौजू के हमारे मुफ्ती जो हैं मशहूर मुफ्ती हैं, मज़हबी स्कॉलर भी हैं, मुफ्ती इम्तियाज़ुल हक नूरानी साहब। खुश आमदीद कहेंगे अपने मेहमान को अपने प्रोग्राम में। खुश आमदीद मुफ्ती साहब के आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लामा साहब बताइएगा कि कुरान और सुन्नत में इस्तिखारे की जो है क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सबूत है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरमा सैयदा अनम नकवी साहिबा, शुक्रिया आपका कि आपने इंतहाई ख़ूबसूरत और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने प्रोग्राम बनाम सफ़र इस्लाम उसमें इनवाइट किया। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि कुरान और सुन्नत में इस्तिखारा की क्या अहमियत व फ़जीलत है। सबसे पहले इसका माना अर्ज़ करूँगा। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह ताला से खैर तलब करना, अल्लाह से मशवरा करना। अहादीस मुबारका में इसकी अहमियत और फ़जीलत को बयान किया गया है। सही मुस्लिम व बुखारी की रिवायत है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की ऐसे तालीम देते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हों, जिस तरह कुरान की सूरतों की तालीम दी जाती है। और ये तिरमिज़ी शरीफ में भी रिवायत मौजूद है। इसके बाद मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिखारा करने वाला खुश नसीब है, उसके लिए खुशबख्ती है, सादतमंदी है, और उस शख्स के लिए बदबख्ती और बदनसीबी है जो शख्स इस्तिखारा नहीं करता। मिशकातुल मसाबीह की एक रिवायत और भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी कभी भी नाकाम नहीं होगा जो इस्तिखारा करता है, उसको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। तो इन अहादीस में और इसके अलावा बहुत सी अहादीस में इस्तिखारा की फ़जीलत और अहमियत को बयान किया गया। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बताइएगा कि इस्तिखारे का मसनून तरीका क्या है। इस्तिखारा का मसनून तरीका ये है कि अगर किसी शख्स को कोई काम पेश आ गया, पहली बात तो ये क्लियर करता जाऊं कि इस्तिखारा गैबी उमूर के जानने का नाम नहीं। आज के आमिलीन ने इस्तिखारा की जो ताबीरात और जो तशरीहात लोगों के सामने पेश की वो गलत हैं, और उन ताबीरात और तशरीहात की बिना पर वो लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, माल बटोर रहे हैं। तो वो तशरीयात व ताबीरात जो अक्सर लोग मुराद लेते हैं वो नहीं है। इस्तिखारा जब दो ऑप्शन हो, किसी के पास जॉब आई है, भाई यहाँ बेहतर है या वहाँ, तो किसी एक की नीयत करके इस्तिखारा करना, इसको इस्तिखारा शरई कहते हैं। इसका मसनून तरीक़ा ये है, जब किसी को किसी काम में कोई परेशानी हो रही हो, कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, कंफ्यूज हो कि अब वो किस चीज़ को अख्तियार करे, दो ऑप्शन नहीं किस ऑप्शन को अख्तियार करे, तो शरई हुक्म ये है कि वो इस्तिखारा करे। और इस्तिखारा करना कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, ये मुस्ताहब है। कोई कर ले तो सवाब, ना करे तो कोई गुनाहगार नहीं होगा, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो इसका तरीक़ा यह है कि वो इशा की नमाज के बाद
2 رکعت نماز نفل پڑھے استخارہ کے نام سے، اور پہلی رکعت میں ولضالین آمین کے بعد سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، اور یہ 2 رکعتیں مکمل کرے۔ اس کے بعد جو اس کی حاجت ہے درود شریف پڑھ کے اپنی زبان سے آزاد دماغی کے ساتھ اللہ کے حضور اس اپنی حاجت کو پیش کرے، اپنے مسئلے کو پیش کر کے پروردگار عالم اگر یہ جاب میرے لیے یا یہ کام میرے لیے بہتر ہے، دنیا آخرت میں میری اس میں بہتری ہے، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت میں جو ہے بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس کام سے پھیر دے۔ تو دعا یہ کر کے سو جائے۔ جب سو جائے تو اگر خواب میں وہ دیکھے سبزی چیز، سبز رنگ والی یا سفید رنگ والی، تو یہ سمجھے کہ اس کام کو کرنے کا اشارہ اس کو مل گیا، اللہ کی طرف سے مشورہ مل گیا، وہ کر لے۔ اگر وہ کوئی کالی رنگت والی چیز دیکھتا ہے یا سرخ رنگت والی، تو اس کام سے اجتناب کرے۔ اگر پہلے دن اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ دوسرے دن استخارہ کرے، پھر بھی کلیئر نہیں ہوتا، پھر تیسرے دن کرے، حتیٰ کہ 7 دن کرے، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ کہا ہے جب تک مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے تب تک کرتا رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 7 دن تک کرے، اگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کام کو ہی چھوڑ دے۔ لیکن خواب میں اگر کوئی چیز بھی نہیں دیکھتا تو پھر آپ نے دل کو دیکھے وہ کس طرف مطمئن ہو گیا، اس کا قلبی رجحان کس طرف ہے۔ جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے، جس طرف اس کا قلبی رجحان ہو، تو اس کام کو وہ اختیار کر لے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ استخارہ کس سے کرانا چاہیے؟ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بزرگ سے کروائیں، عالم دین سے کروائیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا انسان خود استخارہ کرے یا کسی عالم دین، کسی نیک ہستی، کسی بزرگ ہستی سے کروائے؟ محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور ہمارے ہاں پورے ملک میں بالخصوص شہر کراچی میں وہاں کے لوگ عامل بنگالیوں سے استخارہ کرواتے ہیں، اور ہمارے ہاں ادھر پنجاب کشمیر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی عالم سے، مفتی سے، کسی بزرگ سے استخارہ کراتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا آل بیت اطہار نے اپنا استخارہ رسول اللہ سے کرایا ہو۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون شخصیت ہے؟ آپ سے بڑھ کے کوئی افضل نہیں، اکرم نہیں، اجمل نہیں۔ آپ سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جان کائنات بھی ہیں، اور معلم و مقصود کائنات بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ تو آپ سے افضل کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ صحابہ نے آپ سے نہیں کروایا، تو اہل بیت نے آپ سے نہیں کروایا، تو آج کے دور میں ہم لوگ پھر مختلف لوگوں سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی زندگی چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھی، تو ان کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا استخارہ پہلی بات خود کریں، دوسرے سے نہیں کرائیں، اپنا استخارہ خود کریں۔ اگر کوئی شخص استخارہ کے طریقوں سے ہی آشنا نہیں، وہ لا علم ہے استخارہ کے طریقوں سے، اس کی تشریعات اور تعبیرات سے، اب وہ کیا کرے؟ کسی دوسرے سے کرا لے۔ دوسرے سے بھی استخارہ کرانا جائز ہے، لیکن بہت بہتر یہ ہے کہ اپنا استخارہ خود کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا جاؤں گا کہ استخارہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے، یہ ظنی چیز ہے۔ نہ صرف استخاروں پر فیصلے کیے جائیں بلکہ تدبیرات کو اختیار کیا جائے، مشورے لیے جائیں، ان مشوروں کی روشنی میں اپنے فیوچر کے، مستقبل کے جو کام ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے۔ اب ہمارے خواب اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ صحابہ کرام یا آل بیت اطہار کے خوابوں جیسے خواب اور ان کے پاکیزہ خیالات جیسے خیالات نہیں ہیں۔ ہم اس حوالے سے غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور جو اشارہ ہے اس اشارے کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو مشورہ دوں گا کہ اپنے جو مسائل ہیں ان مسائل کا فقط استخاروں پر
ہی اکتفا نہ کریں بلکہ مشوروں سے اور تجربات سے بھی کام لیں۔ صحیح ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد ہم جانیں گے استخارے کے علاوہ کون سے طریقے ہیں، ایک تو علامہ صاحب نے بتا دیا، اس کے علاوہ کون کون سے طریقے جو ہیں شریعت میں جائز ہیں، ان کے حوالے سے جانیں گے۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، علامہ صاحب بتائیے گا کہ استخارہ کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسنون طریقہ تو عرض کر چکا، اس کے علاوہ دیگر کچھ شرعی طریقے بھی ہیں اور مختلف کتب میں بھی وہ موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک طریقہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رات کو سونے والا، خواب والا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، دو جگہ ملازمت آئی ہے، کس جگہ کو اختیار کیا جائے، ایک لاہور میں ایک راولپنڈی میں۔ تو اب استخارہ کی ضرورت ہے، تو اب سونے والا کون 7 دن تک جو ہے کون خواب کا انتظار کرے گا، پتہ کس کو خواب آئے گا یا نہیں، تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جلدی میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دروشی پڑھے، ذکر و اذکار کرے، بیٹھ جائے کسی مقدس پاک جگہ پہ بیٹھ جائے، تو اس کے بعد اس کام کی نیت کر لے، یہ وظائف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کرے۔ اس دعا کے دوران ہی اس کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے تو اس کو اشارہ الہی سمجھے، اس چیز کو اختیار کر لے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تسبیح کے ذریعے بھی ہوتا ہے یہ، اور تسبیح کے ذریعے کیسے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نعت علی کو پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھ کے نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس کو 7 بار پڑھا جائے، شروع میں 3 بار بسم اللہ پڑھی جائے اور تسبیح ہاتھ میں لے لی جائے، اور تسبیح اگر آگے پیچھے ہلے تو اس کا مطلب ہے جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو جواب مثبت ہے، اس کو اختیار کر لیں۔ اگر تسبیح ادھر ادھر ہلے دائیں بائیں تو یہ مراد لیا جائے گا کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے، اس کام کو اختیار نہ کیا جائے، ایک یہ بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ تسبیح کے ساتھ وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کہاں تک؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس کا تکرار کیا جائے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اس کا تکرار کیا جائے۔ سو جب اس کی تسبیح آگے پیچھے ہل جاتی ہے تو مراد لیا جائے گا بھائی کہ جس کام کا ارادہ کیا وہ کر لے۔ اگر ادھر ادھر جاتی ہے تو پھر اس سے یہ مراد لیا جائے گا کہ اس سے اجتناب کرے۔ بہرحال تسبیح بھی آدمی کے اپنی ہی اختیار میں اس کے تابع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ استخارہ کی ایک اور قسم ہے، شمع شبستان یا رضا کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے استخارہ غوثیہ۔ وہ یہ ہے کہ کچھ پڑھ کے کچھ وظائف وہاں لکھیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، درود شریف، وہ سیدی و سندی و مولائی و مرشدی حضور سیدنا غوث العظم جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کے بعد دعا کی جائے، دعا کے بعد آنکھیں بند کر کے وہاں کچھ اعداد لکھے ہوئے ہیں 1 سے لے کر 100 تک، کسی ایک عدد پہ انگلی رکھی جائے، آنکھیں کھولے دیکھے کون سا عدد ہے، پھر اس کے آگے وہاں تعبیرات لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ پھر استخارہ قرآنی حروف کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کے بزرگوں کے ایصال ثواب کریں، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان میں سے کسی ایک حرف پہ انگلی رکھے، بعد میں آگے جو اس حرف کی وضاحت لکھی ہے تو اس کو اپنا لے۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ رات میں کیا جائے، دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر رہا ہے، اب کسی کو شادی کی آفر آئی ہے 2 جگہ سے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ کہاں کی جائے، یہاں یا وہاں کی جائے، اب وہ استخارہ کرنا چاہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کیا کرے کہ مقروء وقت کے علاوہ کسی بھی ٹائم بیٹھے، 3 جو مقروء اوقات ہیں وقت ہیں ان کو چھوڑ کے غیر مقروء وقت میں بیٹھے 2 نفل پڑھے۔ یہ جو ہے ایک تو طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہو رہا ہو 20 منٹ، ایک غروب آفتاب وہ تقریباً 20 منٹ بنتے ہیں، ایک جو ہے دن جو زوال کا وقت ہوتا ہے، دن 12 بجے 11:30 یہ سردیوں گرمیوں بدلتا رہتا ہے، تو یہ 3 وقت مقروء، ان میں سجدے والی عبادات منع ہے۔ تو ان وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت کیا کرے نوافل پڑھے، 2 نفل پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے
اس کام کو وہ اختیار کر لے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے. صحیح. علامہ صاحب جیسے کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ غیبی جو امور ہیں ان کے بارے میں جاننے کا عمل نہیں ہے استخارہ، تو بتائیے گا کہ استخارے میں اگر اشارہ مل جاتا ہے کہ فلاں مرد، جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے فلاں مرد سے شادی کر لوں یا فلاں عورت سے، اور اشارہ ہو جاتا ہے تو وہ کر بھی لیتے ہیں، اور بعد میں اگر طلاق ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسے بہت سے واقعات عام معاشرے میں نظر بھی آتے ہیں. بہت سی جگہ استخارہ ہوا، استخارہ میں اشارہ ملا، اس اشارہ کے مطابق شادی ہوگی، بعد میں طلاق بھی ہوگی، گھر آباد ہی نہیں ہوا، دونوں گھر برباد ہو گئے، تباہی کی طرف چلے گئے. اب ہوتا یوں ہے کہ استخارہ کرنے والے یا کرانے والے استخارہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اگر نتائج اتنے خطرناک تھے تو پھر اللہ کی طرف سے اشارہ کیوں ہوا؟ نتائج اتنے خطرناک تھے اس کام کے کہ کام بن کے بھی نہ بن سکا، پھر اشارہ کیوں ہوا؟ یا تو وہ کہیں گے بھائی کہ ہمیں غلط اشارہ ہوا، اس سے بھی ان کے ضعیف الاعتقاد لوگ، کمزور ایمان والے، وہ جو ہے کفر کی طرف جا سکتے ہیں. اور یا پھر وہ کہیں بھائی کہ استخارے کے متعلق بدگمانی کریں گے، بھائی استخارہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا. تو اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے دو آپشن ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک آدمی کی بیٹی ہے اور دو جگہ سے رشتہ آیا ہے. اب ایک جگہ سے رشتہ آیا، اس نے اوکے کر لیا، حامی بھر لی، اس نے کہا چلیں استخارہ سے بھی تائید حاصل کر لیتے ہیں. ہوتا ہی یوں ہے کہ لوگ جو ہے اوکے کرنے کے بعد، حامی بھرنے کے بعد استخارہ کروا لیتے ہیں، چلیں بھئی ہماری بات پہ استخارہ کی تائید بھی ہو جائے، توثیق ہو جائے. جب استخارہ کرایا، استخارہ بھی جو ہے اتفاقاً اس بات کے مطابق آ گیا. اب اگر خلاف آتا تو عمل کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے. اب اس کی بات کے موافق و مطابق آ گیا، اس نے شادی کر لی. آفتہ 20 دن، سال، 2 سال، 4 سال کے بعد بیٹی کو طلاق ہوگی، 2 سال کے بعد طلاق ہوگی. اس نے کہا بھائی کہ کیسا استخارہ تھا، کیسا اشارہ الہی تھا. اب وہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں، سوء ظنی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس کی بیٹی یا بہن کو طلاق ہوئی ہے، استخارہ میں اشارہ بھی ملا تھا کہ نکاح کر دیا جائے، اس کے باوجود طلاق ہوگی. ممکن ہے طلاق نہ ہوتی، دوسری جگہ شادی کرتا تو بیٹی کی جان ہی چلی جاتی. اب جان کا جانا طلاق کی نسبت بڑا نقصان ہے، جانی نقصان. طلاق کے بعد دوبارہ بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور کوئی منع بھی نہیں ہے. اب جانی نقصان اس عقد کے ٹوٹنے کے نقصان سے زیادہ ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، وہ آدمی اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. عقل انسانی قاصر ہے کہ اللہ کی بہتری اسی میں تھی اللہ کی طرف سے کہ فلاں مرد سے اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد طلاق ہو جائے. اگر فلاں مرد سے نہ ہوتی، دوسری جگہ ہوتی تو نہ جانے اس کے اعضاء ہی کاٹ دیتا، اس کے ساتھ مذموم رویہ رکھتا، نہ جانے ساری زندگی اس کو ستاتا رہتا. تو اسی طرح کوئی شخص ہے کہہ رہا جی فلاں جگہ جانا ہے، لاہور جانا ہے، ایک جی ٹی روڈ سے راستہ جا رہا ہے، ایک موٹر وے سے راستہ جا رہا ہے. استخارہ کے کس راستے سے جاؤں؟ استخارے میں یہ آیا کہ جی ٹی روڈ سے چل جائے. اب وہ جی ٹی روڈ والا اس نے راستہ اختیار کر لیا، راستے میں گیا تو موبائل چھین لیا، پیسے تھے، لاکھوں روپیہ تھا وہ چھین لیا، گاڑی چھین لی. اب وہ بدگمانی کرنے لگا بھائی یہ کیسا استخارہ تھا اور کیسا اشارہ تھا کہ گاڑی بھی چھین لی، موبائل بھی چھین لیا، پیسے بھی چھین لیے. تو آپ ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے وہ موٹر وے سے جاتا، ویرانے میں کوئی اس کو جان سے مار دیتا، کوئی قتل کر دیتا. یہ تو مالی نقصان ہے، تو مالی نقصان کم ہے جانی نقصان کی نسبت. تو یہاں مالی ایک چھوٹے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے نقصان سے بچا لیا. تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا فقط استخارہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ استشارہ سے بھی کام لیں. استخارہ اور چیز ہے، استشارہ اور چیز ہے. استشارہ مطلب مشورہ لیں، دوسروں سے مشورہ لے کے اپنے کاموں کو آگے بڑھیں. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا، یہ بہت اہم ہی سوال ہے، کیا استخارے کے بعد اگر اس میں ہاں آ جاتی ہے تو اس کے خلاف چلا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کہ استخارے سے انحراف کیا جائے. ہوتا یوں لوگ پوچھتے ہیں بھائی کہ استخارہ کریں، استخارہ کیا تو بعد میں کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ تو وہ زیادہ بہتر تھی، فلاں کام تو ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا.
کیا استخارہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ استخارہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے، ظنی چیز ہے۔ جی ہاں، استخارے کے خلاف عمل کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کے نام یہ پیغام ضرور دوں گا کہ استخارہ کرانے سے پہلے وہ سوچ لیا کریں، اگر استخارے پہ عمل نہیں کرنا تو استخارہ کیوں کرا رہے ہیں؟ عمل نہیں کرنا تو پھر استخارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اور کروا لیا تو پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ بہرحال کوئی عمل نہیں کرتا، انحراف کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے استخارے کو، استخارے کے خلاف چلتا ہے، تو ایسا شخص بالکل بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا، کیا آپ بھی استخارہ کرتے ہیں؟ جی میں بھی استخارہ کرتا ہوں، اور زیادہ وہی استخارہ کرتا ہوں جو مسنون، جو سنت سے ثابت ہے، اگرچہ دیگر استخارے بھی رائج ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ بھی جو ہے اہل محبت کے اصرار پر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن مشورہ یہی دیتا ہوں کہ اپنا استخارہ خود کریں، خود اپنا استخارہ کرنا ہی سنت ہے اور وہ زیادہ مفید ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ آج ہم نے استخارے کے حوالے سے تمام معلومات جو بھی ہمیں کوئریز آئی تھی ہم نے اس حوالے سے جانا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔